बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई थी 7 क्लास की, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जो से फर्स्ट 18 लेसन है इनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया हुआ था। इन सारे लेक्चर्स की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका लेसन नंबर 18 जोन से ये स्टार्ट करते हैं, शजरकारी और हमारे मौसम। शजरकारी का मायने है दरख्त लगाना। सबसे पहले हम इसके जो से ये अल्फाज हैं ये रीड कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है बंदिश, इसका मीनिंग है बंद होना। अगला लफ्ज़ है मुहाल, इसका मीनिंग आएगा नामुमकिन। इससे नेक्स्ट आएगा मुज़िर, जिसका मीनिंग है गैर मुफीद। हालिया, इसका मीनिंग है मौजूदा। अगला लफ्ज़ आएगा मुकीम, जिसके मीनिंग है क़याम पजीर। इससे नेक्स्ट आएगा मुतासिर, जिसका मीनिंग है असरअंदाज। और आखिरी लफ्ज़ है तअय्युन, जिसके मीनिंग है मुअय्यन करना। ये थे इसके अल्फाज। अब हम इसका खुलासा जोन से ये कर लेते हैं। स्कूल में शजरकारी मनाने का ऐलान किया गया, यानी कि स्कूल में दरख्त लगाने का ऐलान किया गया। ऐलान सुनकर तमाम लड़कियां पुरजोश हो गईं। हदिया शजरकारी के पहले दिन हर लड़की अपने साथ एक पौधा लाई। ऐसा लग रहा था जैसे इनके दरमियान पौधे लगाने का मुकाबला मुनक़िद हो। मिस फातिमा जमात में आई और बोली कि आपकी भरपूर तैयारी से बेहद खुशी महसूस हो रही है। हम ये पौधे बाहर खुले मैदान में लगाएंगे। सादिया ने मिस से सवाल किया कि हफ्ता शजरकारी मनाने का मकसद क्या है। मिस फातिमा ने बताया कि दरख्तों के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसकी वजह से शजरकारी की जाती है। फर्नीचर, कागज़ बनाने के लिए दरख्तों की ज़रूरत पड़ती है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दरख्तों की कमी से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, लिहाजा हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक ने फ़ज़ाओं को आलूदा करने में अहम किरदार अदा किया है। सनती धुएँ ने फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली आई है और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। इन अचानक तब्दीलियों से फसलों, दरियाओं और झीलों पर शदीद असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से ज़रख़ेज़ इलाकों में कहत और खुश्क साली नज़र आती है। इन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने के लिए सनतों के धुएँ में कमी लाना होगा। अगर हर शख्स एक पौधा लगाए तो हम ज़मीन और इस पर मुकीम जानदारों को मुस्तक़बिल में मज़ीद तबाही से बचा सकते हैं। ये सुनकर बच्चे मैदान में आ गए और जोशो खरोश से पौधे लगाए। मिस फातिमा ने बच्चों से कहा कि सिर्फ पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इनकी देखभाल करके इसे दरख्त बनाने में मदद देना भी ज़रूरी है। तमाम तलबा ने वादा किया कि वो इन पौधों की देखभाल करेंगे। ये था इस सबक का खुलासा। अब आगे है इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने। हमने सबक की रीडिंग नहीं की, लेकिन इसकी रीडिंग में जो से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हम यहाँ पे उनके मायने कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ आएगा आइंदा, इसका मायने आएगा अगले। पुरजोश, इसका मीनिंग है खुश। वबा, इसका मीनिंग है हवा से फैलने वाली बीमारी। एहतमाम, इसका मीनिंग है इंतज़ाम। गुफ्तगू, बातचीत। जायज़ा, इसका मीनिंग आएगा भरपूर। ईंधन, इसका मीनिंग है जलाने का मवाद। बरअक्स, इसका मीनिंग है मुख्तलिफ। ज़र सेहत, इसका मीनिंग है ख़राब। अब अगला लफ्ज़ है तबाह, इसका मीनिंग आएगा बर्बाद। इससे अगला लफ्ज़ है कहत, इसका मीनिंग है खुश्क साली। बेशतर, इसका मीनिंग है ज़्यादातर। ज़िया, इसका मीनिंग है ज़ाया करना। अमराज, इस लफ्ज़ का मीनिंग है बीमारियाँ। मुकीम, इसका मीनिंग है रहने वाला। मतवक्का फ़वाइद, इसका मीनिंग है फ़ायदे मिलने की तवक्का। अकदमात, इसका मीनिंग है कदम उठाना। अगला लफ्ज़ है शजरकारी, इसका मीनिंग आएगा दरख्त लगाना। अब इससे आगे है बंदिश, इसका मीनिंग है बंद होना। फूट पड़ना, इसका मीनिंग है फैलना। बेताब, इसका मीनिंग है बेचैन। अगला लफ्ज़ है बेशुमार, अनगिनत। आलूदा, इसका मीनिंग है गंदी। मौसमियाती तब्दीली, मौसम का बदलना। पेश खैमा, इसका मीनिंग है बुनियाद। ग्लेशियर्स, इसके मीनिंग है बर्फ़ानी तोदे। हालिया, इसका मीनिंग है मौजूदा। हम वतन, इसका मीनिंग है एक ही मुल्क के। और आखिरी लफ्ज़ है मौसर, इसका मीनिंग है बेहतर। ये थे इस सबक के अल्फाज मायनी। अब हम आगे इस सबक की मशक़ करते हैं। इसकी मशक़ का पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। जब हफ्ता शजरकारी मनाने की बात चली तो इस पर क्यों अमल ना हो सका? इसका जवाब आएगा कोरोना वायरस के सबब स्कूल एक अरसा तक बंद रहे। स्कूलों की बंदिश से पहले हफ्ता शजरकारी मनाने की बात चली, लेकिन इस पर अमल होने से कबल ही वबा फूट पड़ी। यह है इसका जवाब।
اب اگلا سوال ہے درخت کاٹنے کے عمل میں تیزی کیوں واقع ہوئی ہے؟ اس کا جواب آئے گا بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ انسان کی روزمرہ ضروریات میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں درخت کاٹنے کے عمل میں تیزی واقع ہوئی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے کس چیز کی ترقی نے آلودگی میں اضافہ کیا ہے؟ اس کا جواب آئے گا بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی نے آلودگی میں اضافہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا جواب آئے گا فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے پودے لگانے سے بھی بڑھ کر اہم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے پودے لگانے سے بھی بڑھ کر اہم یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کر کے اسے ایک درخت بننے میں مدد دی جائے، کیونکہ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے وہ پودا نشوونما نہیں پا سکتا تو ہمارا وقت، محنت، مالی وسائل سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کویسچن نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ یہ جو ان سے سوال دیا گیا ہے اس کے تفصیل سے جواب دینا ہے۔ الف والا ہے صنعتی ترقی سے آلودگی کا کیا تعلق ہے اور اس سے کس طرح کے مسائل نے جنم لیا ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ جواب آئے گا وقت گزارنے کے ساتھ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی ویسے تو صنعتی ترقی سے مشروط ہوتی ہے، لیکن صنعتوں میں اضافہ فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں جو ملک جتنے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، فضا کو آلودہ کرنے میں ان کا کردار اتنا ہی زیادہ ہے، کیونکہ صنعتوں کے نتیجے میں خارج ہونے والے دھوئیں سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے درجہ حرارت بھی بڑھنے لگتا ہے۔ ان اچانک تبدیلیوں نے فصلوں اور جھیلوں پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں اور کہیں درجہ حرارت میں اضافے سے غیر متوقع طور پر گلیشیئرز کے پگھلنے اور بارشوں میں شدت نے تباہ کن سیلاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کی بڑی مثال حالیہ دنوں پاکستان کے بیشتر علاقوں کا سیلاب سے شدید متاثر ہونا ہے۔ اس سیلاب سے نہ صرف سینکڑوں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوگا بلکہ ہماری ہزاروں لاکھوں ہم وطنوں کو مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ بے گھری اور وبائی امراض جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ہے آنسر الف والے کا۔ اب آگے بے والا ہے شجر کاری کے عمل سے ہم کس قسم کے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور کیسے؟ اس کا جواب آئے گا شجر کاری کے عمل سے ہم فضائی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی، قحط، خشک سالی اور سیلاب جیسے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ شجر کاری سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی ہوگی اور فضا خوشگوار ہو جائے گی۔ درجہ حرارت میں کمی آئے گی جس سے موسمیاتی تبدیلیوں، قحط اور خشک سالی سے نجات ملے گی۔ شجر کاری سے سیلاب کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے کویسچن نمبر 3 ہے سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے اسکول میں ہفتہ شجر کاری منائے جانے کا اعلان ہوا۔ پچھلے ہفتے کے لیے، پچھلے ماہ کے لیے، آئندہ ہفتے کے لیے، آئندہ ماہ کے لیے۔ اس کا جواب آئے گا آئندہ ہفتے کے لیے۔ کرونا وائرس کے سبب اسکول ایک عرصہ تک بند رہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ انسان کی روزمرہ ضروریات میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بارشوں میں شدت نے شکل اختیار کر لی ہے تباہ کن سیلاب کی۔ ہر شخص اگر ایک پودا لگائے تو ہم زمین اور اس پر مقیم جانداروں کو بچا سکتے ہیں تباہی سے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 3 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 4 ہے غلط فکروں کے سامنے کراس اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف والا ہے ہفتہ شجر کاری کے پہلے دن کوئی بھی پودا لے کر نہ آیا تو یہ کراس ہے۔ درختوں کے صرف چند فوائد ہیں، یہ بھی کراس ہے۔ درختوں کے بغیر بھی زندگی کا تصور خوبصورت ہے، کراس۔ صنعتی ترقی کی وجہ سے فضا آلودہ تر ہوتی جا رہی ہے، درست بات ہے، ٹک آئے گا۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، یہ بھی درست بات ہے، تو یہاں بھی ٹک آئے گا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 4 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 5 مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پوری کیجیے۔ الف والا ہے ہفتہ شجر کاری منانا بھی اس ڈیش کی طرف ایک قدم ہے، نیک عمل۔ اب آگے بے والا ہے درختوں میں کمی ڈیش کی کمی کا باعث ہے، آکسیجن۔ نیکسٹ ہے وقت کے ساتھ ڈیش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صنعتی پیداوار۔ صنعتوں میں اضافہ ڈیش کا باعث بنتا ہے، فضائی آلودگی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے صنعتوں اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے توانائی کے ذرائع میں ڈیش لانا ہوگی، کمی۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 5 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 6 ہے درختوں کی افادیت پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کہ درختوں کے فائدے لکھنے ہیں، آنسر آئے گا درخت ہمارے دوست ہیں،
یہ موسم اور فضا کو خوشگوار بناتے ہیں۔ ایک درخت 30 سے 35 بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ہمیں ماحول کی آلودگی اور اسموگ وغیرہ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ درخت ہمیں چھاؤں اور پھل دیتے ہیں۔ درختوں کی لکڑی سے فرنیچر، کاغذ اور ادویات بنتی ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 6 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 7 ہے۔ سبق کو درست تلفظ اور روانگی سے پڑھیے۔ آخر میں نوٹ کیجئے کہ آپ کو کن کن الفاظ پر رکنا پڑا اور کیوں۔ ایسے الفاظ کو بار بار پڑھیے اور لکھیے کہ سبق کی دہرائی کرنی ہے اور جون سے الفاظ جہاں پہ آپ رکے ہیں ان کو لکھنا ہے۔ جہاں ضروری ہو ٹیچر سے مدد لیجئے، نیز اپنے معلومات کی روشنی میں سبق میں موجود روزمرہ اور محاوروں کی شناخت کریں۔ یعنی کہ سبق میں روزمرہ اور محاورے جون سے آئے ہیں وہ ہم نے لکھنے ہیں۔ اس کا جواب آئے گا روزمرہ جون سے وہ ہے آئندہ ہفتے اور حالیہ دنوں میں، اور محاورے وہ ہیں وبا پھوٹنا، دشوار ہونا، پیش خیمہ ہونا یا عام کرنا۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کویسچن نمبر 8 ہے۔ درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں، ہوا، روشنی، معدنیات اور فصلیں وغیرہ سب قدرتی وسائل کی چند مثالیں ہیں۔ یہ تمام وسائل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قابل قدر نعمتیں ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پر جماعت میں دیگر ساتھیوں کے سامنے گفتگو کریں۔ تو اس کا جواب آئے گا ہمیں قدرتی وسائل کا استعمال لوگوں کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے کرنا چاہیے۔ پانی سے ڈیم بنائے جائیں اور ملکی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ سورج کی روشنی سے سولر انرجی بنانی چاہیے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کویسچن نمبر 9 ہے۔ سبق، شجر کاری اور ہمارے موسم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو اس سبق کا جون سا خلاصہ ہے وہ ہم نے اسی ویڈیو کے سٹارٹ میں کر لیا ہوا ہے، اس کو اب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ کویسچن نمبر 10 ہے۔ درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ کہ ان محاورات کے جون سے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا محاورہ ہے دل باغ باغ ہونا۔ جملہ آئے گا درخت پر پھل لگے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ آسمان سر پر اٹھانا، اس کا جملہ آئے گا بچوں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ اوسان خطا ہو جانا، اس کا جملہ آئے گا شام کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ان محاورات کے جملے اور ان محاورات کے معنی کیا ہیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہے اوسان خطا ہونا، اس کا جملہ ہے شیر کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تیش میں آنا، اس کا جملہ ہے فرحہ ذرا سی بات پر ہی تیش میں آ گئی۔ اب آخری محاورہ ہے اش اش کرنا، جملہ ہے اسلم کی تقریر پر سب اش اش کر اٹھے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 10 کا۔ اب آگے کویسچن نمبر 11 ہے۔ مندرجہ بالا تصور کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کی جمع الجمع بنائیں۔ کہ ان الفاظ کی جمع الجمع بنانی ہے۔ کون سے تصور کی روشنی میں جمع الجمع کیا ہے؟ عربی میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو 1 سے 2 ہونے پر واحد سے جمع بنایا جاتا ہے اور پھر 2 سے زیادہ ہونے پر مزید جمع بنا لیا جاتا ہے۔ جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک لفظ ہے عربی میں اس کو ڈبل کیا جائے تو وہ واحد کا جمع، اور پھر 2 سے بھی جب زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رسم، اس کا ڈبل رسوم، تو وہ جمع ہو گیا۔ اب اس کا بھی جمع الجمع و رسومات۔ اب ہم اس کا آنسر کرتے ہیں۔ وجہ، اس کی جمع الجمع آئے گی وجوہات۔ رقم، اس کی جمع الجمع رقومات۔ عجب، اس کی جمع الجمع عجائبات۔ لقب، القابات۔ خبر، اخبارات۔ اور جوہر، جواہرات۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اور یہاں پہ ہم نے چیپٹر نمبر 18 جون سا ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 19 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔